Hope you will be safe and sound. Students, in our previous lecture we discussed about types of milkiya. In that we discussed about milk tam in detail. हमने मिल्कियत और मिल्क के हवाले से पढ़ा था। पहले हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने उसके अनवाع शुरू कर दिए जिसमें हमने एक नौ डिस्कस किया था। आज हम उसका दूसरा नौ यानी दूसरा किस्म देखेंगे और पढ़ेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिए तो पहले आप उसको सुने और उसको समझें, क्योंकि मैं वो चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं कर सकता। सिर्फ एक चीज़ मैं दोबारा रिपीट करता हूँ जो कि आज के लेक्चर के लिए भी ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, वो है आइन और मनफ़ा। मैंने पिछले 3 लेक्चरों में इस चीज़ पर बहुत ज़ोर दिया क्योंकि ये इन टॉपिकों के साथ बहुत रिलेटेड है। अरबी के अंदर अरबी फ़िक़्ह में आपको 2 चीज़ें नज़र आएगी, एक है आइन, एक है मनफ़ा। आइन कहते हैं किसी चीज़ की प्रॉपर्टी, बॉडी को, यानी एक है घर का ढांचा, ये है आइन, और एक है उसके अंदर रहना, ये रहना है मनफ़ा यानी बेनिफिट्स। एक है कलम, कलम पेन, पेन है आइन, और एक है इसका इस्तेमाल लिखाई, तो ये लिखाई मनफ़ा है। कभी कभी ये होता है कि इंसान आइन और मनफ़ा दोनों का मालिक होता है, यानी उसका घर भी अपना होता है और वो उसमें रहता भी खुद है। कभी कभी ये है कि वो आइन होता है लेकिन मनफ़ा किसी और के हवाले होता है। तो ये जो पहली कंडीशन है इसको हम कहते हैं मिल्क ताम, और ये जो दूसरी शक्ल है कि आइन मेरी है और मनफ़ा किसी दूसरे भाई का है, यानी घर मेरा है लेकिन उसमें रहता कोई और है, यानी उससे पैदा कोई और ले रहा है, तो इसको कहते हैं मिल्कुन नाकिस। ठीक है, तो मिल्कुन नाकिस क्या है? हुआ मिल्कुल गैनी वहदहा, ये सिर्फ आइन का मिल्कियत है, और मनफ़ातन वहदहा, यह सिर्फ मनफ़ा की मिल्कियत है। मनफ़ा का मिल्कियत किस तरह? यानी घर घर किसी और का है और पैदा मैं ले रहा हूँ, यानी मैं उसमें रह रहा हूँ, तो इसको कहते हैं मनफ़ाअन वहदा, यानी ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, मैं तो किराया देकर इसमें रहता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मनफ़ा सिर्फ मेरा है, मनफ़ा पर सिर्फ मेरा हक है, तो इसको कहते हैं मिल्कुन नाकिस। देखो डिफरेंस समझना, मिल्कुल ताम में इंसान का घर भी अपना होता है। घर की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि ये वाज़ेह हो जाए, ठीक है, बाकी ये सब पर लागू होता है। यानी उस ज़ात शै यानी जो ढांचा है वो भी मेरा है, गाड़ी भी मेरी है, चलाता भी मैं खुद हूँ, ठीक है, घर भी मेरा है, रहता भी मैं खुद हूँ, ये है मिल्कुल ताम। गाड़ी मेरी नहीं है, किसी और की है, और चलाता मैं हूँ, तो ये है मिल्कुल नाकिस, ये है सिर्फ मनफ़ा मेरे पास है। घर मेरा नहीं है लेकिन रहता मैं हूँ, तो ये है कि आइन किसी और के पास है लेकिन मनफ़ा मेरे पास है। मोबाइल फ़ोन मेरा नहीं है, मेरे दोस्त का है, उसके पास उसकी आइन है, लेकिन मनफ़ा कौन है? मैं उसको यूज़ करता हूँ, तो इसको कहते हैं मनफ़ा। मिल्कुन नाकिस में भी इस तरह होती है, इसकी कई शक्लें हैं जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। वयुसम्मा मल्कुन मनफ़ात हक़्क़ुल इंतिफ़ा, ये जो मल्कुल मनफ़ा है ना, इसको हक़ के इंतिफ़ा भी कहते हैं। हक़ के इंतिफ़ा यानी मोबाइल किसी और का है लेकिन इस पर हक़ के इंतिफ़ा मेरा है, क्योंकि मैंने उससे किराए पर लिया है 3 दिन के लिए। आईफोन लोग ले जाते हैं पिक्चर निकालने के लिए, या एक डीएसएलआर कैमरा लोग ले जाते हैं पिक्चर निकालने के लिए, तो ये होता है किसी और का, लेकिन 3-4 दिन के लिए उस पर हक़ के इंतिफ़ा मेरा है। यार बाइक मैंने ले ली किराए पर, ठीक है, 3 दिन के लिए, अब ये बाइक है किस और का, लेकिन हक़ के इंतिफ़ा यानी उसको यूज़ में कर सकता हूँ, ठीक है। और मिल्कुल मनफ़ाअत क़द यकून हक़्क़न शख़सिय्यन लिलमुंतफ़िअ अन यत्तबिअ शख़्स ला गैर ममलूकन। कभी कभी ये होता है, ये सेम मैं जो बातें बता रहा हूँ वही है कि उसका हक़ इंसान के साथ क्या होता है? सिर्फ मुंतफ़िअ का होता है, यानी बंदा सिर्फ यूज़ कर सकता है, उसका मालिक नहीं बन सकता, ठीक है। वक़द यकून हक़्क़न ऐनन अन ताबिअन लिल गैर दाइमन बिक़त्अ नज़र अन शख़्स मुंफ़क़। अच्छा, वला यकून फिल इक़ार। अच्छा, इसमें शक्लें बहुत हैं,
انہوں نے تو بہت چیزیں ڈسکس کی، لیکن میں آپ کو شارٹلی اس کی کچھ شکلیں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے سب سے پہلے یہ ہے کہ ملک العین فقط، کہ انسان کے پاس صرف ملکیت ہے، کہ انسان کے پاس صرف عین ہے، پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے، رقبہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ان یکون العین الراکب مملوکۃ للشخص، ان بندے کے پاس صرف گھر ہے، اس کا منفع نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور منافع للمملوکۃ شخص اخرى، اور منافع کسی اور بندے کے پاس ہے۔ کل یوصی یوصی شخصا لآخر بسکن داره او بزراعة ارضه مدت حیاته، ایک بندے نے وصیت کی، یوصی یعنی شخصا، ایک بندے نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد یہ جو میرا گھر ہے یہ کسی اور کے حوالے کر دو، یعنی میرے پڑوسی کے حوالے، میرے بچے کے حوالے، میرے رشتہ دار کے حوالے کر دو۔ تو یہ بسکن داری او بزراعت ارض مدت حیاتی، تو اب کسی نے کہا کہ آپ نے میری کھیتوں کو زراعت کرنی ہے جتنی میری زندگی ہو، جتنی آپ کی زندگی ہو یہاں تک۔ تو اسی طرح کیا ہوتا ہے، وہ جو ملکیت تھی، وہ جو پراپرٹی تھا، وہ عین تھا اس شخص کا، لیکن منفع اس نے کسی اور کو دے دیا، ٹھیک ہے، کہ آپ اس کو استعمال کریں۔ او مدت 3 سنوات مثل، یا اس کو 3 سال تک آپ استعمال کر سکتے ہیں، 4 سال، یعنی وہ مدت بھی دے سکتا ہے۔ فَإِذَا مَاتَ الْمُوصِي، اب دیکھو نا، ایک بندہ تھا، حیات، زندگی تھی اس میں، اور اس نے اپنی زندگی میں وہ گھر کسی کو دیا تھا، یعنی اس کے ساتھ 2 گھر تھے، ایک اسلام آباد میں تھا، ایک لاہور میں تھا، لاہور والا گھر اس نے اپنے رشتہ دار کو دے دیا۔ اب وہ شخص جس نے دیا تھا وہ مر گیا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا اس گھر کا؟ تو یہ گھر جس کا تھا اس کے پاس واپس آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کا اصل مالک ہے، لیکن چونکہ زندگی میں اس نے اپنے عین کا، اپنے پراپرٹی کا ملکیت کون بنایا تھا، منفع کس کو دیا تھا، اس بندے کو، تو اس کو کہتے ہیں ملک العین فقط، یعنی اس اسلام آباد میں جو رہتا تھا اس کے پاس فقط عین تھی، ملک منفع نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یعنی یہ جو حالت یہ بیان کرتا ہے نا، جو میں نے بیان کی، لیس المالک العین الانتفاع بہا، اس میں مالک کے پاس انتفاع نہیں ہوتا کہ مالک پھر اس کے سر پر کھڑا ہو جائے اور اسے کہیں کہ بھائی صاحب آپ نکلے، میں اس کو استعمال، یہ میرے گھر ہے، نہیں، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے پھر۔ ولا تصرف بمنفعتها، اور یہ بات بھی سننا کہ اس کی جو منفع ہے اس میں بھی تصرف نہیں کر سکتے، یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ آج ہی میرے تو لاہور میں بس پھر جو بھی بندہ جائے، مہمان جائے جو بھی، اور آپ اسی گھر میں اس کو گھسا دے کہ اس کو ایڈجسٹ کر دو اپنے ساتھ۔ یہ بات میں نے دیکھی ہے کہ لوگ فرض کرے، میں ایک بندہ ہے اسلام آباد میں رہتا ہے، اور پھر اس کا ایک گھر ہے کدھر، گاؤں میں، اور اس نے مثلا اس گاؤں میں جو گھر تھا وہ کسی کے حوالے کر دیا کہ آپ لوگ اس میں رہو، اور جب کبھی پھر ہمیں بس ایک مدت کے لیے دیا تھا، یا ویسے ہی مدت نہیں تھی بس دیا تھا۔ اب جب کبھی بھی یہ لوگ اسلام آباد سے جاتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں ہمیں ایڈجسٹ کرو، گھر اتنا ہوتا ہے اور 10 بندے ایڈجسٹ، تو یہ آپ نے اس کی منفع میں بات کی، یہ نہیں کرنا ہے، پہلے تو آپ اس کو دے دو ہی نہیں تاکہ وہ اپنے لیے کسی اور چیز کو ڈھونڈے۔ ہاں اگر وہ پھر کرائے بھی پے کرتا ہے تو پھر تو آپ کا کوئی تک ہی نہیں بنتا کہ آپ اس پر جا کے اس سے منفع لے لیں، نہیں، منفع آپ اس میں رہنے کے نہیں ہے، وہ منفع اسی کے ساتھ ہے، بس وہی اس میں رہے گا، ٹھیک ہے، اس میں اس کی کوئی نہیں چلتی پھر۔ وَيَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ الْعَيْنِ لِلْمُنْتَقِلِ، پھر یہ کس طرح واپس ہوگا اس کے پاس، یعنی یہ عین منفع کس طرح لے گا، تو وہ بھی ہم بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَبِهِ يَظْهَرُ، اس بات سے ظاہر ہوتا ہے، ان ملکیت العینی، جو کہ عین پراپرٹی کی ملکیت جو ہے، فقط تکون دائما، یہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، وَتَنْتَهَ دَائِمًا إِلَى مِلْكِيَةِ التَّامَّةِ وَمِلْكِيَةِ الْمَنَافِعِ قَدْ تَكُونُ مُؤَقَّتًا، اور جو منفع کی ملکیت ہے وہ تو کسی ٹائم کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہ تو کبھی کبھی 10 سال 20 سال کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ملک المنفعت الشخصی اور حق الانتفاع، حق الانتفاع کیا چیز ہے؟ حق الانتفاع کے لیے 4 شکلیں ہیں، حق الانتفاع اور ملک المنفعہ، یہ دونوں ایک چیز ہے، یعنی کسی چیز پر استعمال کرنے کا حق رکھنا، ہولڈ رکھنا،
ٹھیک ہے، اس کی 4 شکلیں. ایک ہے اغارہ. اغارہ میں یہ ہوتا ہے ابو حنیفہ اور مالک کے رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تملیک المنفعت بغیر عوض. میرے ساتھ بائک ہے، میرے دوست علی کو ضرورت تھی، میں نے اس کو دے دیا، استعمال کرے، جب چاہے تو فری ہو جائے تو میرے پاس لے آئے. اس کو کہتے ہیں اغارہ. میں نے اس سے پیسے نہیں لیے، اگر پیسے لیے تو وہ اجارہ بنتا ہے. اغارہ میں کیا ہوتا ہے؟ بغیر عوض، اس میں عوض نہیں ہو. تملیک المنفعہ، میں نے آپ کو منفعہ دے دیا. یہ پن تھا، پن میرا ہے، میرے دوست علی کے ساتھ پن نہیں تھا تو اس کو میں نے پن دے دیا، لیکن اس کے پاس میں نے عین نہیں دیا. میں نے کہا کہ میرے پاس واپس کرو، اور اس کو فقط میں نے یہ لکھائی کرنے کے لیے دیتا جو کہ پن کی استعمال اور منفعہ ہے، تو اور میں نے اس سے پیسے بھی نہیں لیے، تو اس کو کہتے ہیں بغیر عوض. تو یہ اغارہ ہے. فالمستعیر ان ينتفع بنفسه، جو بندہ لیتا ہے اغارہ وہ اس کو اپنے نفس کے لیے استعمال کرتے ہیں. ولو اغارۃ الشیء لغیرہ لیکن لیس له اجارته لان الاغارۃ قد غیر لازم. یعنی اغارہ غیر لازم ہے، یہ کسی خاص نہیں ہے، یعنی لزوم نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. والاجارۃ عقد لازم، اجارہ میں لازم عقد ہے کہ جب اس میں ایک کانٹریکٹ ہوتی ہے اجارہ میں، اور اغارہ میں کانٹریکٹ نہیں ہوتی. اجارہ کے اندر آپ نے پیسے دینے ہیں کہ مجھے اتنی دے دو گے. یعنی میرے پاس گاڑی کھڑی ہے اور وہ کوئی لے جاتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ مجھے پر ڈے آپ 10,000 دو گے، 10,000. تو یہ اجارہ ہے، یہ فکس ریٹ ہے، عقد لازم ہے. اور اغارہ میں یہ چیز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. عند الشافعی، اور یہ تو مالک اور حنفیہ کی نزدیک میں نے آپ کو جمہور و حنفیہ اور مالک کے نزدیک یہ رائے تھی. شافعی اور حنابلہ کیا کہتے ہیں؟ یہ اباحۃ المنفعۃ بلا وزن، یہ کسی کو اباح کرنا ہے، منفعہ نہیں ہے، اس کو کسی کے لیے حلال کرنا ہے. فلیس المستقر اغارۃ المستعار الی غیرہ. لیکن مالک، شافعیہ اور حنابلہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ جو بندہ، جس بندے کو آپ اپنا بائک دیتے ہیں وہ پھر آگے نہیں دیتا، وہ آگے نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ اس نے صرف جس کو دیا ہے وہی استعمال کر سکتا ہے. یہ اغارہ میں شرط ہے. اجارہ میں اگر میں نے آپ سے $10 10,000 پے کر کے گاڑی لے گیا، تو چاہے میں جہاں پر بھی یوز کروں، آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کیوں دوسرے کو دیا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پیمنٹ کی ہے. اغارہ میں یہ ہے کہ اگر میں آپ سے پن لے لوں تو مجھے چاہیے کہ میں اس پن کو یوز کر کے آپ کو واپس کر دوں. میرے لیے یہ اجازت حنابلہ اور شافعیہ کی تعریف کے نزدیک نہیں دیتا کہ میں اس کو آگے دے دوں. ٹھیک ہے. اجارہ کیا ہے؟ اجارہ ہے بھائی تملیک المنفعہ، یہ بھی منفعہ دینا ہے بعوض عوض پر، یعنی اس سے پیسے لینا. پھر مستاجر استیفاء المنفعۃ بنفسه، تو جو بندہ مستاجر ہے وہ لیتا ہے اس اجارہ، تو وہ اس کو اپنے ذات کے لیے استعمال کرتا ہے بغیر او بغیرہ مجانا او بعوض اذا لم تختلف المنفعہ باختلاف المنفعتین. اچھا، یہ تو سمپل ہے، اجارہ کرتے ہیں بہت لوگ، ہم نے دیکھا ہوگا. وقف ہے فہو حبس العین، عین کا چھیننا، یعنی جو عین تھی، میں نے عین بتایا تھا پراپرٹی، یعنی جو ملکیت تھی اس کا چھیننا. عن تملیک لاحد من الناس، تمام انسانوں میں سے کسی کے پاس اس کی عین نہیں ہوگی. وصرف منفعتها، اور اس کا جو منفعہ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ الی موقوف علیہ، جس کے لیے وقف ہوا ہے. موقوف علیہ یعنی جس کے لیے، مثلا مسجد کو ہم وقف کہتے ہیں. وقف، اب وقف کا کیا مطلب ہے؟ مسجد کی زمین وقف کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ زمین کسی کو بلانگ نہیں کرتی، اس کا کوئی بھی آنر نہیں ہے. اس کا آنر کون ہے؟ خدا. اس کا آنر کون ہے؟ تمام انسان. تمام انسان اس کا منفعہ استعمال کر سکتے، نماز پڑھ سکتے، کچھ بھی، جہاں یعنی مسجد میں جو بندہ کر سکتے، وہ منفعہ ہے جو کہ استعمال. فالوقف یقید تملیک المنفعۃ الموقوف علیہ، موقوف علیہ کے لیے اس کا تملیک وہ قید ہو جاتا ہے. فلہ استیفاء المنفعہ بنفسہ، تو جتنے موقوف علیہ ہے وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. وہ بغیر ان اجاز له الواقف الاستثمار فان نص على عدم استغلاء. یعنی آپ وقف چیز جو ہے وہ خود اپنے استعمال میں پھر نہیں لا سکتے. وقف ایک مرتبہ وقف ہو گیا تو پھر اس کو جمیع الناس، یعنی اب یہ چیز کسی کو بلانگ نہیں کرتی. تو میں نے بتایا تھا
کہ یہ ملک و ناقص میں ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ کیونکہ عین ہے کسی اور کا، لیکن وہ بند، یعنی آپ عین ہے کہ مسجد ہے کسی کا بھی نہیں، یعنی خدا کا مسجد ہے بس، لیکن آپ اس میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس جد ادھر جا کے سکون سے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو یہ اپنے منفعہ استعمال کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اما الوصیت بالمنفعہ، ایک بات یاد رکھنا کہ وصیت کرنا منفعہ پہ یہ جائز نہیں ہے ابو حنیفہ کے نزدیک، یعنی منفعہ پہ وصیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب یہ ہے نا کہ مثلا میرا ایک گھر تھا، ٹھیک ہے، اور وہ میں نے دے دیا علی بھائی کو کہ آپ اس میں رہا کریں، ٹھیک ہے۔ اب جب علی بھائی فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، یا فرض کر میں فوت ہو گیا، یعنی میں نے مالک تھا، مالک فوت ہو گیا، تو اب کیا یہ چیز آگے چل سکتی ہے؟ جو کانٹریکٹ کیا تھا میں نے وہ برقرار رہے گا یا پھر تو وہ ختم ہو جاتے ہیں؟ ابو حنیفہ کے نزدیک وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب وہ مالک جس کو میں نے دیا تھا اگر وہ مل گیا اور اس نے یہ کہا کہ یہ گھر ہے یہ میرے بعد میرے بیٹے استعمال کرے، تو کیا یہ اس کی وصیت کر سکتا ہے؟ تو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ ابو حنیفہ نے یہ اس کی رائے ہے نہیں کر سکتا۔ وہ اباحت الشیء، اباحہ کیا ہے؟ اباحہ ہے وہ اذن باستحلاق الشیء باستعمالی ہی، کسی چیز کا استعمال اور استحلاق کا اجازت دینا۔ استحلاق اور استعمال دونوں ایک چیز ہے، یعنی ایک چیز مثلا میرے ساتھ 2 سیب پڑے تھے اور میں نے علی بھائی کو 1 سیب دے دیا یعنی کھانے کے لیے، تو یہ میں نے اپنی چیز کو اس کو دے دیا تاکہ وہ اس کو استعمال کرے اور اس کی استحلاق کرے، یعنی جس طرح ہم بتناول الطعام والاسمار وبالاذن العام، یعنی ہم کرتے ہیں نا، کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی کو پانی دیتے ہیں، تو یہ ہے اپنی چیز کا دوسروں کو استعمال کرنے کی اجازت، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں ملکیت اور اباحت میں کیا فرق ہے؟ تو اس میں بہت سمپل فرق ہے، دیکھو وہ ان الملک یکسب صاحب حق التصرف، ملکیت کے اندر آپ کے ساتھ حق کے تصرف ہے، یعنی اگر میری گاڑی ہے تو میں چاہے اس کو جس طرح کلر کروں میری مرضی، میرے پاس چینجز لانے کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ ما لم یوجد مانع، اگر کوئی مانع موجود نہیں ہے، مانع کا کیا مطلب ہے؟ معنی کا یہ مطلب ہے کہ شرعی معنی موجود نہیں، جو میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ معنی کیا ہو سکتا ہے وہ آپ دیکھ لیں ادھر، ٹھیک ہے۔ اباحہ میں کیا لیں؟ اباحہ میں ہے پاہ حق الانسان بان ينتفع بنفسه بشيء بوجه، اچھا اباحت میں آپ کے ساتھ یہ حق نہیں ہے، مثلا میں نے گاڑی تھی اور میں نے اس کی اجازت دے دی اپنے دوست کو کہ آپ اس کو یوز کریں، تو اب میرا دوست جا کے اس کو کلر نہیں کر سکتا، اس کو ٹائر نہیں چینج کر سکتے، یہ اس کے ساتھ چینجز کی بات نہیں ہے۔ اور یا وہ تو آج کل کے دوست تو ٹائر چینج نہیں کرتے، نکلواتے ہیں، تو وہ اس سے نکلوا نہیں سکتا، پیٹرول اس سے نہیں نکلوا سکتا، کوئی بھی چینجز نہیں لا سکتا اس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اباحت اور اس میں فرق ہے۔ اینڈ میں ہم 3 اس کے پڑھتے ہیں کہ اس کا حق المنفعہ والانتفاع کا فائدہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہے یکمل الملک الناقص للتقید بالزمان والمکان، کہ جو حق المنفعہ ہے یہ ایک مکان اور زمان تک خاص ہوتا ہے، یعنی میرا اور علی بھائی کے درمیان کانٹریکٹ ہوا تھا کہ وہ میرے گھر میں 10 سال تک رہے، اس کے بعد ختم، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عدم قبول التوارث عند الحنفیہ، کہ منفعہ کو آپ ابو حنیفہ کے مطابق اس پہ وصیت نہیں کر سکتے، وہ وصیت نہیں، وہ اس پر ارث نہیں ہے، یعنی اس کا کیا، یہ بہت عجیب مسئلہ ہے۔ دیکھو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ منفعہ کو آپ مال وراثت میں شامل نہیں کر سکتے، کس طرح؟ یعنی جو گھر میں نے علی بھائی کو دیا تھا اب اور علی بھائی مر گیا، ٹھیک ہے، اب علی بھائی کے بیٹے اس گھر کو اپنی وراثت میں نہیں لے سکتے، وہ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو بھی میں ہمارے درمیان تقسیم کرو، یہ تو والد صاحب نے، وہ تو صرف منفعہ ہے، وہ تو صرف منفعہ ہے، وہ منفعہ کی توریث نہیں ہے، یعنی بعد جب منفعہ کی آ جاتی ہے تو اس کی وراثت نہیں، وہ آپ دیکھیں سوری فلا تورث المنفعة عند الحنفية، حنفیہ کی نزدیک منفعہ نہیں ہے، اس کی تورث نہیں ہے، لأن الارث يكون للمالك الموجود عند الموت، کیونکہ یہ جب ارث تو اس مال کی ہوگی کہ جب موت کے وقت تک آپ کے پاس ہو، ٹھیک ہے۔
والمنافع لا تعد مال عندهم كما بينا. تو اور منافع جو ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو بندہ اس کے منافع کرتا ہے. اچھا سوری، اور کیا چیز ہے اس میں. اچھا، حق المنفعة تسلم العين المتبع بمولى جبرا عن ملكها ومتى تسلم امانتها. اچھا، جو آپ کا جو آپ نے اگر میں نے علی بھائی کو گھر دیا ہے، تیسرا نمبر جو پوائنٹ وہ یہ ہے کہ تو علی بھائی کو چاہیے کہ اس کی حفاظت کرے، وہ نہیں کہ جس طرح اس کو یوز کرے تو کرے، وہ اس کی امانت ہے میرے اس کے پاس، ٹھیک ہے. 4 نمبر یہ تو انہوں نے اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں لکھی ہے، لیکن پھر ویسے ہی ایک مرتبہ گزرتے اس سے. 4 نمبر پوائنٹ یہ ہے على المنتج ما تحتاج العين من نفقات اذا كان الانتفاع بما جرى كما في الاغاره. اس میں یہ ہے کہ اگر منفعہ کے اندر میں نے علی بھائی کو گاڑی دیا تھا، اس نے ٹھوک دی، اب جب ٹھوک دیا تو شیشہ توڑ گیا، اب وہ شیشہ وہ لا کے دے گا، میں نہیں، ٹھیک ہے. یہ اس نے پوائنٹ لکھی ہے جو بک والوں کو شاید اچھی لگی. اور تیسری بات یہ ہے کہ المنتع استفاء منفعہ تسلیم الغین مطلب جب وہ چاہے، یعنی جب میں چاہوں تو علی بھائی سے وہ اپنی پراپرٹی واپس لے سکتا ہوں، یہ میرے پاس حق ہے شریعت کے مطابق. تو یہ 5 انہوں نے خصائص لکھے تھے جو کو آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی سمجھ آئے گی. سو گائز دس واز our discussion about ملکیہ. In our next lecture we will discuss inshallah another thing in this related to this topic. So if you have any question you can ask. Thank you.